बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंतखाबी बिगल बच चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने, बड़े वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत ने आज ऐलान एक बार फिर से कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। खासतौर पर नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनके जो केसेस हैं उसमें हम देख रहे हैं वन बाय वन उन केसेस का फैसला आ रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस खुद मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया। अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ये नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से भी वही चाहते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इसका फैसला कर दे, क्योंकि ज़ाहिर एहतसाब अदालत में मामला जाएगा, दोबारा ट्रायल होगा, फिर केस का फैसला होगा और इंतखाबात होने में अब बहुत कम टाइम रह गया है। और अल-अज़ीज़िया वो केस है जिसमें नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा हुई हुई है, यानी कि वो सज़ा याफ्ता हैं। तो इंतखाबात में शामिल होने के लिए, इंतखाब का हिस्सा बनने के लिए, इंतखाब लड़ने के लिए ये सज़ा कलअदम करार होनी ज़रूरी है। इससे पहले फ्लैगशिप रेफरेंस केस हो गया, एवनफील्ड केस हो गया, उसमें उन्हें बरियत मिल चुकी है। अब जो सियासी मंजरनामा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातें, बिलखुसूस अगर हम बात करें जमयत उलमा इस्लाम की, उन्होंने पहले तो कहा कि जी जिस महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं वो महीने बड़े सर्दी के होते हैं और कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर वोटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है वोटर घर से बाहर निकले, और वोटर को इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर निकालना ये भी बड़ी एक साइंस होती है, बड़ी अनथक मेहनत होती है। ऐसे में साथ ही मौलाना साहब ने यह भी कहा कि दहशत गर्दी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम अपनी इलेक्शन कैंपेन उस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो ये वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं। अब जब आज इलेक्शन कमीशन ने दो टोक अल्फाज में एक बार फिर दोहरा दिया है, तो क्या इन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर दिया गया है या इस पर अभी काम होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून हमें नज़र आ रही हैं कि इंतखाबी मैदान अमल में बढ़ चढ़ कर जिस तरीके से नून लीग इत्तेहाद सियासी जोड़ तोड़ के मामला तय कर रही है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है और बिलावल भुट्टो एक बार फिर सरगर्म है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनकी कैंपेन का जो मेन हदफ है वो नवाज शरीफ हैं, जिन्हें बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाडला डिक्लेयर किया जा रहा है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए क्या ये बेचैनी की बात है कि एक जमात जो 16 माह उनके साथ हुकूमत में रही वो उन पर लाडला होने का टैग लगा रही है, तो इस टैग के साथ वो इस इलेक्शन में जाना चाहते हैं या उनको लगता है कि पीपल्स पार्टी की इस बात में ज्यादा वजन नहीं है? ये जो हमारे साथ गेस्ट होंगे हम उनसे पूछेंगे। बाकी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वो चैलेंज हो गए। अब जाहिर है जब वो चैलेंज हो गए हैं तो उनका निशान, पार्टी का निशान बल्ला, वो भी खतरे में है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या दोबारा होंगे, क्या होगा, ये सारे मामला बड़े अहम हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट कर सकती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इन हालात में जब पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, मौलाना साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, पीटीआई अगर इलेक्शन में नहीं होती, इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनती, तो क्या जो इंतखाब के नताइज होंगे वो सबको काबिल कबूल होंगे? क्योंकि तमाम तर इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं जिससे इलेक्शन खुदा न खास्ता उसका नतीजा जो है वो मुतनाज़े हो सकता है। तो प्रोग्राम में जो गेस्ट है उनका तारुफ करा देती हूँ। सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की इस्तदा मंजूर हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद मेरिट पर अब अल-अज़ीज़िया केस का फैसला करेगा, तो जो एहतसाब अदालत में जाना था मरहला, यानी जो नैब ने इस्तदा की थी, तो आपके ख्याल में अब ये केस रिमांड बैक अगर हो जाता, दोबारा ट्रायल होता, फिर उसका फैसला दोबारा आता, तो नवाज शरीफ उस दोबारा ट्रायल और दोबारा फैसले आने से अब वो बच गए हैं? अब आपको लगता है मुमकिन तौर पर ये फैसला जल्दी हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज कम्पेयर टू एहतसाब अदालत? या देखें, मुस्लिम लीग नून की ये डिमांड जो है ये बिल्कुल हक बजानब है और बजा है ना कि एक हायर कोर्ट जिसके पास ये केस आया हुआ है वही इसको सुने, बजाय इसके आप रिमांड करें और टाइम और ज़ाया हो, हुकूमत का भी, वकला का भी, अदालतों का भी और क्लाइंट का भी। तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड है। उन्होंने कहा कि आप मेरिट के ऊपर खुद ही इसको सुने और खुद इसका फैसला करें, तो ये तो बात ठीक हो गई। नंबर 2 बात यह है कि देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ये जो ज्यादतियां हुई हैं, जो उनको अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, उनके 130 पेशियां हुई 100 दिनों के अंदर और उजलत में उनके खिलाफ फैसले दिए गए,
تو اب اگر عدالتیں ان کو انصاف دے رہی ہیں تو یہ تو ایک خوشائند بات ہے، سب کو اس کے اوپر میرے خیال ہے سیٹسفائی ہونا چاہیے. تو آئی کین اشور یو کہ یہ جو انتخابات کی بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، ساری پارٹیاں ایگری کر رہی ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، ہونے بھی چاہیے. اور آج بھی ہمارے صدر مسلم لیگ پنجاب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایک دن کے لیے بھی ڈیلے کرتے. لیکن جو فضل الرحمان صاحب بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے. انہوں نے کچھ تکالیف کا ذکر کیا جو بالکل بجا ہے. یعنی اگر فروری میں الیکشن ہوں گے تو ناردرن ایریاز میں اور جو برف پوش پہاڑوں کے اندر لوگ رہتے ہیں وہاں پرابلمز تو ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پرابلمز ہوں گے. نمبر 2، جو ٹیررزم کا ڈر ہے اس کے اوپر بھی یہ بجا اپنی آبزرویشن ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن اس کی وجہ سے رکنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان ڈیفیکلٹیز کو دور کیسے کیا جائے. تو آئی ایشور یو کہ دیکھیں ہمیں آگے چلنا ہے، ملک کے مفاد میں وقت پہ الیکشن ہو، اور ہمیں یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ سب کو انصاف ملنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو جو زیادتیاں ہوئیں ابھی اس کا ازالہ ہو رہا ہے، اور ابھی ان کو لاڈلا کہنا یا وہ کہنا میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. ہم پیپل پارٹی کے لیے دعا گو ہیں، وہ اپنی ایفرٹ کریں، وہ آگے آئیں. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ پنجاب کے اندر اور ملک کے اندر جو مقام پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، یا جو سٹیچر آج پاکستان کی جو پولیٹیکل فضا ہے اس کے اندر میاں نواز شریف کا ہے، وہ اور کسی کا بھی نہیں ہے. سینیٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ باقی جو کیسز ہیں، فلیگ شپ کیس ہو گیا، ایون فیلڈ کیس ہو گیا، اس سے تو ریلیف مل گیا ہے، بریت ہو گئی ایون فیلڈ میں. العزیزیہ سے آپ کو کب تک ریلیف مل سکتا ہے؟ العزیزیہ کے اندر میرٹ کے اوپر جب فیصلہ ہوگا تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یا جو لا سے آشنائی رکھتے ہیں ان کو تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ اس میں نواز شریف کی پرسنل انوالومنٹ کہیں بھی نہیں ہے. یہ جو JIT نے پوری رپورٹ تیار کی تھی، آج میں ہائی کورٹ میں تھا اور وہ میں سن رہا تھا دلائل کہ وہ JIT کے وہ پیرے پڑھ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے وہ وکیل، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی تو انوالومنٹ کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں وی لیو اٹ ٹو دی آنریبل کورٹ اینڈ دی ججز ٹو ڈو جسٹس اور میرٹ کے اوپر فیصلہ دیں. جو فیصلہ ہماری پسند کا ہوتا ہے ہم لوگ اس کے اوپر تو بغلے بجاتے ہیں. جب اجلت کے اندر نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں، ہتھکڑیاں لگیں، جیل میں چلے گئے اور ان کو اتنی لمبی سزا ہو گئی، پھر اس جج نے بھی مان لیا، وہ تو سب ٹھیک تھا. آج اگر عدالتیں ایبسولوٹلی جسٹس کرنا چاہتی ہیں اور فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عدالت کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں، تو عدالتیں آزاد ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ جو فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف سرخ رو ہوں گے اور ان کی پذیرائی ہے پورے ملک میں، بلکہ خطے کے اندر، بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر. جس طریقے سے میاں نواز شریف کے سعودی عربیہ، مڈل ایسٹرن کنٹری، UAE، چائنا، یورپین یونین اور ان ممالک ساروں کے ساتھ تعلقات ہیں. آج ہمارے پاکستان کے کسی لیڈر کے بھی نہیں ہے. تو ہمیں ایک لارجر پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ خوشائند ہوگا کہ اگر ان کے حق میں لوگ ان کو بہتر سمجھیں اور ان کو ووٹ دیں. لیکن آگے وہی آنا چاہیے جس کو ووٹ ملے گا. اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی حکومت کو چلانا کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے. میرے خیال میں دوڑ کے آگے آنے کی خواہش بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس یا تو 2/3 میجارٹی ہو یا کم از کم سمپل میجارٹی ہو تاکہ آپ بلیک میں آواز آ رہی ہے میری؟ سینیٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے یہ نااہلی والا معاملہ بتا دیں کہ یہ جو ایکٹ آپ لوگوں نے پاس کیا تھا، ترمیم کی تھی، جس میں یہ تھا کہ جی 5 سال اگر پورے ہو گئے نااہلی کو تو وہ نااہلی خود الیکشن ایکٹ جو پاس ہوا تھا اس میں ترمیم ہوئی تھی، تو 5 سال اگر نااہلی کے پورے ہو گئے ہیں تو وہ از خود ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کل کو یہ تلوار بھی آپ لوگوں کے سر پہ لٹک رہی کہ اس بات کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ 5 رکنی بینچ نے نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، تو ظاہر ہے اوپر والا بینچ ہی درکار ہوگا، لارجر بینچ ہی درکار ہوگا کہ وہ اس کے سٹیٹس کو ختم کرے. بہت سارے قانونی ماہرین کی رائے ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اتفاق رائے سے کرنا یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایکٹ پاس ہوا جس کے تحت یہ کہا کہ 5 سال کی نااہلی ہوگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی ایبسولوٹلی ان کی اہلیت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا.
لیکن اگر اپوننٹس جو ہیں ان کا یہ حق ہے وہ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں لارجر بینک میں تو کریں. وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم درکار ہے. عدالتیں جو ہیں اس کا کس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے؟ یہ جو آپ لوگ ایکٹ لائے تھے اس طرح کی کسی بھی قانونی جواز پیش کرنے کے لیے آئینی ترمیم لانی تھی, تبدیلی کرنے کے لیے کسی بھی قانون میں. دیکھیں بی بی, اس میں نہ آپ نہ میں اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی کو ورڈکٹ دیں. یہ بھی آپ کو آئین کے ماہرین جو ہیں وہ عدالتوں میں, اب یہ رواج بن گیا ہے کہ کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اپنا ازیوم کر لیتے ہیں اور اسپیکولیٹو, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, ایسے ہو گیا. میرے خیال میں عدالت میں کوئی چیلنج کرتا ہے تو عدالتیں ہماری جو ہیں وہ اہل ہیں, وہ سمجھ والے لوگ ہیں, ججز ہمارے کمپیٹنٹ ہیں, وہ اس کو دیکھیں گے اور جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو منظور ہونا چاہیے. سینیٹر صاحب, اب مولانا صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, اتحادی بھی رہے اور اچھے تعلقات رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ کن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں, پھر میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں. تو ان تحفظات کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے جب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انتخابی مہم ایسی صورتحال میں ہم چلا سکتے ہیں؟ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ آپ کی تو بات چیت ہوتی رہتی ہے, ذرا بتائیے گا کھل کے. دیکھیں کوشچن تاثر دینے کا نہیں ہے, کوشچن یہ ہے کہ وہ حقائق پیش کر رہے ہیں اور یہ سچی بات ہے کہ یہ موسم بڑا سخت سردی کا موسم ہوتا ہے اور یہ ٹیررزم کی لعنت بھی جو ہے ابھی تک اس سے چھٹکارا نہیں ملا. تو ایسی صورت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمپین چلانی مشکل ہوگی, اور یہ سچی بات ہے مشکل ہوگی, اور اس کے لیے ایکسٹرا احتیاط کرنی پڑے گی, آپ کو سیکیورٹی میئرز لینے پڑیں گے, اور آئی ایم شور کہ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انتخابات وقت پہ نہیں ہونے چاہیے یا ان کو ڈیلے کیا جائے. اور نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ سادہ اکثریت حاصل کریں گے. ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو پھر ہمیں جلسے کرتی نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں نے 21 اکتوبر کے بعد کوئی ایسی ہمیں کیمپین بظاہر نظر نہیں آ رہی. چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی 15 سال بعد. یاد ہے ہمیں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے مشرف کی باقیات کو ہم شامل نہیں کریں گے, اور بھی القابات سے نوازا تھا انہوں نے جو کہ میں نہیں دہرانا چاہتی یہاں پر, اچھے نہیں تھے, لیکن ملاقات ہوئی. تو کیا نون لیگ کو کہیں خدشہ ہے کہ سادہ اکثریت نہیں مل پائے گی, اس لیے آپ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے ہیں, بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں بیساکھیاں نون لیگ بالکل نہیں ڈھونڈ رہی, بلکہ نون لیگ کو اپروچ کیا جا رہا ہے, بیکاز پورے پاکستان میں تھوڑی سی بھی سیاسی وزڈم رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی یہی ہے اور لیڈر بھی یہی ہے جو پاکستان کو مشکل سے نکال سکتا ہے. وہ نون لیگ کی ہمدردی میں نہیں آ رہے, ان کو آپ کی ضرورت ہے, مفاد کی خاطر. آپ کو چودھری صاحب کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سہارے نہیں, میں نے چودھری صاحب کے حوالے سے بات آپ لوگ تو مشرف کی باقیات کہتے تھے نا, تو اب کیسے یہ معاملہ اب مشرف کی باقیات میں شمار نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ میرے منہ میں الفاظ ڈالنا چاہتی ہیں نا, جہاں تک کیو لیگ کا تعلق ہے اور چودھری شجاعت حسین وہ ایک انڈسپیوٹڈ پاکستان کے بہت پرانے لیڈر ہیں, ان کے والد صاحب کی کنٹریبیوشن بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. تو وہ اگر اپنے طور کے اوپر انہوں نے اپنے کزن پرویز الہی کو بھی ٹھیک قسم کی نصیحت دی, اور اگر میاں نواز شریف صاحب چل کے ان کے پاس چلے گئے ہیں تو آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی الام ہو. باقی آپ نے دیکھا ہے MQM ہمارے پاس آئی, آپ کی عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ آئے, فضل الرحمان گروپ صاحب آ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے الفاظ ہیں نا, آپ کو بڑے ان سے سخت گلے شکوے تھے, تو وہ گلے شکوے کس نہج پہ دور ہوئے, کس اسٹیج پہ دور ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک ڈس تھا ان کا, اور ابھی چودھری شجاعت حسین بھی سمجھتے ہیں کہ لیڈر پاکستان میں اگر کوئی لیڈ کرنے والا ہے تو وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون ہی ہے. دیٹ از دی ریزن کہ وہ آنا چاہتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کا جو قائد ہے نواز شریف, وہ ہمیشہ ایک بڑا دل رکھتا ہے, اور انہوں نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں کراچی میں MQM کا گورنر تھا عشرت العباد, تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا گورنر اپنا ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا نو پرابلم, انہی کا رہنے دے. آزاد کشمیر میں نو کانفیڈنس ریڈی تھا, انہوں نے کہا مت کریں. گلگت بلتستان میں حکومت چینج ہو سکتی تھی, انہوں نے کہا نو, میں اکھاڑ پچھاڑ نہیں چلتا, میں سب کو آگے لے کے جاتا ہوں. پھر نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے اندر ساری سول قیادت, جس کے اندر تحریک انصاف کی قیادت, عسکری قیادت کو اکٹھا کر کے وہ آگے لے آئے. عمران خان صاحب ایک کو گرے تھے کسی سٹیج سے,
وہ ان کے گھر میں چلے گئے اور ان کو پوچھنے کے لیے چلے گئے. اور آج بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہماری ذہن کے اندر ملک کا مفاد ہے. یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ہمیں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے اندر ifs اینڈ بٹس کو ہم نہ ڈھونڈے, جو ایک مل کے آگے, اور آئندہ بھی ہمیں مل کے ایفرٹ کرنی چاہیے. اور یہی میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی اپنی ڈھولکی نہیں بجانی ہے, سب کو آگے لے کے چلنا ہے اور سب کو انصاف ملنا چاہیے. تو انشاءاللہ آئی ٹیل یو کہ ہمیں پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے. پاکستان خدا کے کرم سے اس مشکل وقت سے نکل جائے گا. ابھی یہ عبوری حکومت کے اقدامات بھی بہت قابل تعریف ہیں اور ملک کی معیشت سنبھلتی جا رہی ہے. سٹاک ایکسچینج آپ کی اوپر چلی گئی ہے, آپ کی فارن ایکسچینج کے جو ڈالر کی ویلیو سٹیبلائز ہو گئی ہے. یہ تو نگراں حکومت کریڈٹ لیتی آئے گی خدا کے کرم سے. وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی مینجمنٹ کی ہے کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو کچھ ایسے سٹیپ لیے کہ اس سے صورتحال بہتر ہوئی. آپ کی 16 ماہ کی پر بڑی کریٹیکل اس وقت ہوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی. وہ یہ کہتے ہیں ہماری وزارتیں وہ نہیں تھی جن میں یہ فیصلے لیے جاتے, خاص طور پہ معاشی فیصلے. ہماری تو وزارت خارجہ والی وزارت تھی, تو وہاں ہم نے بہتر پرفارم کیا. ذرا پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں. آصف علی زرداری صاحب بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ ایک ایسی حکومت بنے گی جو کہ واضح اکثریت نہیں حاصل کر پائے گی, اتحادی حکومت بنے گی. تو حنیف عباسی صاحب نے ہی یہ فرمایا کہ اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو نواز شریف اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو یہ آپ کی پارٹی کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ آپ لوگوں کو اگر سادہ اکثریت نہیں ملی تو پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ میرے خیال میں یہ ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ سادہ اکثریت ملی یا نہ ملی. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. اگر پاکستان کے مفاد میں ہے کہ کلیکٹیولی جو بھی ووٹ ملے اکٹھے ہو کے یونانیمسلی آپ اپنے کسی لیڈر کو چنیں اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے, تو میرے خیال میں وہ اپریشیبل ہوگی. لیکن ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ اللہ کے کرم سے سادہ اکثریت تو مسلم لیگ کو ضرور ملے گی. اس کے علاوہ اتحادی بھی ہوں گے تو یہ تقریباً 2/3 میجارٹی بن جائے گی اور ملک کو مشکل سے نکالنے کا یہی واحد طریقہ ہے. اس میں بھی ہمیں اپوزیشن کی بھی مدد چاہیے ہوگی, حکومت کی بھی مدد چاہیے ہوگی, سارے اداروں کی بھی مدد چاہیے ہوگی تاکہ پاکستان کو مشکلات سے نکالا جائے. پیپلز پارٹی نواز شریف کو لاڈلا کہہ رہی ہے, پچھلی حکومت کو سلیکٹڈ کہتی تھی. آپ لوگوں کے لیے کتنا کنسرننگ ہے یہ کہ ٹیگ نہیں لگنا چاہیے, اور کیا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگ؟ دیکھیں ہمیں اس کی وری نہیں ہے کہ دوسری پارٹی والے کیا کہتے ہیں. آپ سوچیں کہ جب نواز شریف اور مسلم لیگ کی حکومت تھی بلوچستان میں, اس کو توڑ کے باپ بن گیا, تو اس وقت کون لاڈلا تھا جو آگے آ رہا ہے؟ اگر نارتھ وزیرستان آپ کے ساؤتھ پنجاب میں سارے لوگ آپ کو جوائن کر جاتے تو وہ آپ کو کروا دیتے, پھر کوئی پرابلم نہیں تھا. وہ ایک الگ گروپ بن گیا ہے, تو اس لیے آپ کر رہے ہیں. میرے خیال میں پیپل پارٹی کی یہ بیانات پولیٹیکل بیانات ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو سیٹیں انہیں ملے گی اس کے بعد آئی ایم شیور کہ پھر اتحاد ہوگا. یہ دیکھا جائے گا کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اور وہ اس کے اوپر چلے گئے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم زیادہ سیریسلی نہیں لیتے کہ اپوزیشن لاڈلا کہہ رہی ہے یا نہیں لاڈلا کہہ رہی. عوام آج کل بڑے اویئر ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کے ساتھ کیا ہوا, اور ان کو سڈن ریموول کے بعد پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا. اور آج آپ کا تانا بانا آپ کی معیشت کا نہیں, آپ کے سائیکو سوشل جو آسپیکٹ ہے, آپ کی جو نیشنل ایتھوز ہیں, ان ساروں کو اوپر نیچے ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے قومی یکجہتی کو لے کے آئیں اور ملک کو آگے لائیں. سیاست میں کوئی حکومت میں ہوگا, کوئی اپوزیشن میں ہوگا, لیکن ہمیں اپنے سیاسی حریفوں کو ذاتی دشمن نہیں بنانا چاہیے اور اقتدار کے لیے بیلو دی بیلٹ ہٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک راستے پہ جا رہا ہے اور الیکشن ہو جائیں گے. اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی سر تسلیم خم ہونا چاہیے اور وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی. اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے تو سچویشن اور زیادہ سٹریم لائن ہو جائے گی. چل تھینک یو سو مچ سینیٹر عبدالقیوم صاحب گفتگو کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس وقت نون لیگ سیاسی طور پر کیا حکمت عملی بنا رہی ہے اور کیا کن محاذ پر انہیں قانونی طور پر محاذ کا سامنا ہے اور وہ اس پر کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. پروگرام میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی سیاسی منظرنامے کو تجزیہ کاروں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیا لگتا ہے الیکشن کے حوالے سے تمام جماعتوں کے تحفظات دور ہو گئے کہ نہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور الیکشن کی ڈیٹ تو آ گئی ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ انتخابی شیڈول جب آئے گا تو ہی ظاہر ہے مکمل طور پہ الیکشن کی فضا بنے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ ان کی کیمپین جاری ہے, جلسے بھی ہو رہے ہیں, بلاول صاحب اس سے مخاطب بھی ہوتے ہیں وہاں پر. لیکن مسلم لیگ نون اقتدار کی جو ایک جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے اس میں بڑی مصروف دکھائی دے رہی. ان کی الیکشن کیمپین اس طریقے سے ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی.
نواز شریف کی بات کریں، پی ٹی آئی چیئرمین کی بات کریں، دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں، ان کی مشکلات بھی الگ الگ ہیں. کیا نواز شریف صاحب کی جو العزیزیہ کیس میں جو سزا ہے وہ کل عدم قرار دے دی جائے گی تو وہ الیکشن کے لڑنے کے پھر اہل ہو جائیں گے؟ کتنا اس کا امکان ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج ہوا ہے، بلے کا نشان خطرے میں ہے، خود ان کی اپنی جو کہنا چاہیے کیسز ہیں ان کی پوزیشن کیا بنے گی، اور کیا کوئی جماعت سادہ اکثریت حاصل کر پائے گی کہ نہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر پرسن منیب فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ. سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی نے بھی جوائن کیا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منیب، آپ سے آغاز کرتی ہوں. اور الیکشن کمیشن نے، نگراں حکومت نے ایک بار پھر دو ٹوک کہہ دیا، بڑا کرسٹل کلیئر ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے. ایسے میں مولانا صاحب اس سے پہلے سردی وجوہات بتاتے رہے کہ بڑی شدت کی سردی ہوگی فیب میں. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں اس طریقے سے ہم کیمپین نہیں چلا پا رہے، امن و امان کی صورتحال انہوں نے بتائی. آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنا؟ کیا یہ مطالبہ ہے یا یہ خدشہ ہے؟ اور بائی دا وے آج ووٹرز ڈے بھی ہے، تو ووٹر کا ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ انہی سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے جو خود تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، ووٹر کا ٹرسٹ تو صرف ایک ہی صورت میں بلڈ ہوگا یا انکریج ہوگا ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے، اگر اسے یقین ہو کہ جہاں وہ ووٹ ڈالے گا اسی کینڈیڈیٹ کو یا اسی جماعت کو اس کا ووٹ جائے گا اور اس کو عین موقع پر ڈس انفرینچائز نہیں کیا جائے گا، اور ملک میں انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خدشات کی، دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ آف الیکٹیبلز میں کہوں یا وہ لوگ جو کہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں سردی کا دورہ ہوتا ہے، ایون فروری کے اندر بھی ان کے یہ خدشات ضرور ہیں، اور انہوں نے ریلیونٹ کوارٹرز کو ایڈریس بھی کیا ہے. پھر ان کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے ٹوورڈز دی الیکشن کمیشن کے وہاں پر آپ اس بات کو لے جائیے. لیکن اس کے اندر ایک بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے طول و عرض میں ایسی جگہ موجود ہے، ایسے کانسٹیچوئنسیز موجود ہیں جہاں پر واقعی لوگوں کے لیے 8 فروری کو الیکشن والے دن پولنگ میں جانا ناممکن ہوگا، صرف ویدر کی وجہ سے، صرف موسم کی سختی کی وجہ سے؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ایک جینوئن کنسرن ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو پھر دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، محض سردی ہے اور باقی کوئی انکیپیسٹی نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، رستہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ برف باری ہوئی ہے یا لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو الیکشن ہو سکتا ہے اور پولنگ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ بے شک تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی تو کہہ ہی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ 8 فروری سے الیکشن آگے نہیں جانا چاہیے، اور آلریڈی بہت آگے جا چکا ہے، غیر قانونی غیر آئینی کام ہو چکا ہے، اس میں مزید طول نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر واقعی کوئی ایسے ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز پیدا ہو جاتے ہیں جس میں واقعی پولنگ چند حلقوں کے اندر، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے حلقے ہیں، لیکن اگر واقعی پرابلم ہے تو اس سے پھر ایک بہت بڑا اور ٹیکنیکل نقطہ جنم لیتا ہے. وہ یہ کہ دیکھیے جب تک پورا ہاؤس الیکٹ نہیں ہو سکتا تب تک آپ وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کر سکتے. یہ بائی الیکشنز والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں، کچھ 4 سیٹوں میں لڑ رہا ہے تو اس نے 3 سیٹیں چھوڑ دی ہیں تو بعد میں بائی الیکشن ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ اگر کوئی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے، وہ اور باتیں ہیں. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ کے کہ ہاں جی ان 8 حلقوں میں تو پولنگ نہیں ہو سکتی، تو جنرل الیکشن کنڈکٹ ہی نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک فروٹ لیس ایکسرسائز ہوگی. کیونکہ اس صورت میں اگر ایوان آ بھی گیا تو وہ وزیر اعظم کو الیکٹ نہیں کر پائے گا. وزیر اعظم کو الیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایوان مکمل ہو، بارنگ فیو ادر جو ایشوز ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے اطہر، آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جو سوال میں نے منیب سے پوچھا کتنا امپورٹنٹ ہے اس سارے ایشو کو جو مولانا صاحب نے کہے اس کو ایڈریس کرنا. ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی اگر ہم الیکشن کیمپین دیکھیں تو ان کا ہدف ہے نواز شریف. بار بار انہیں تانا پیپلز پارٹی دیتی نظر آ رہی کہ انہیں لانچ کیا جا رہا ہے، وہ لاڈلے ہیں. پی ایم ایل این کے لیے کتنا کنسرننگ فیکٹر یہ ہونا چاہیے ان پر یہ ٹیگ لگنا، کیونکہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ایک نیریٹو بناتی ہیں، بیانیاں بناتی ہیں، بیسٹ فٹ آگے رکھتی ہیں، ووٹر کا اعتماد بھی انہیں حاصل کرنا ہے. سو آپ کو لگتا ہے ان کے لیے کوئی کنسرن کی بات ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کا بار بار یہ بات دہرانا؟
نہیں، میرا نہیں خیال ٹو بی آنےسٹ. ابھی ان کا جو بیانیہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اس چیز کا اندازہ ان کو خود بھی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے ان کے حوالے سے بات کر رہی وہ بھی اس لیے کر رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف کا ووٹ ہے، اور دوسری طرف تمام سیاسی جماعتوں کا ووٹ ہے. اب وہ جو دوسری طرف جتنا بھی شیئر ہے، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ بالکل ایک مائنورٹی میں ووٹ ہے، کچھ کہیں گے وہ میجورٹی میں ووٹ ہے. تو اس ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے. یہ چیز پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ اس طرف کا جو تحریک انصاف کا ووٹ ہے وہ ہمیں کسی صورت میں نہیں پڑے گا. ہاں، اپنے ووٹر سپورٹر کو ہم متحرک کرنے کے لیے، اور شاید جو کوئی انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ نون لیگ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن نون لیگ جتنی لاڈلی ہے یا نہیں ہے وہ سب کچھ پیپلز پارٹی سے زیادہ کون جانتا ہے. وہ تو ان کی کولیشن کا حصہ رہے، اور پہلے تو زرداری صاحب نے بھی تھوڑا سا اس حوالے سے زیادہ ذکر نہیں کیا. اب زرداری صاحب بھی ان کو لاڈلا کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے وہ الیکشن سے پہلے اپنی روایتی جو پچ ہے اس کے اوپر واپسی کی کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. اس لیے وہ میاں صاحب کو اور ان کی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا. منیب، اس پہ روشنی ڈالیں. نواز شریف کی چودھری شجاعت سے ملاقات، آپ کو لگتا ہے انہیں سہاروں کی ضرورت ہے اس لیے چل کے ان کے پاس گئے؟ ماضی کے بیانات ہمارے سامنے، جب یہ مشرف کی باقیات انہیں کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کبھی انہیں ساتھ نہیں ملائیں گے. دیکھیے، سیاست میں کوئی ہر چیز کوئی یہ تو نہیں ہوتی کہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی ہی رہنی ہے. سیاست تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اٹس آرٹ آف دا پاسبل، اور جب وقت حالات بدلتے ہیں تو بہت سے لوگ جو کہ آپ کے آرچ رائیولز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہمنوا ہو جاتے ہیں. دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو کچھ بچا نہیں. مطلب چودھری شجاعت صاحب بہت محترم ہیں، ان کے صاحبزادے فیملی بڑی محترم ہے، لیکن ان کے پاس وہ اسٹرینتھ رہی نہیں. خاص طور پر جب چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر گئے، اور مونس الہی صاحب بھی ایونچولی ظاہری بات ہے چلے گئے ادھر، تو پاکستان مسلم لیگ کاف کو ایک سیٹ بیک تو لگا، کیونکہ وہ خاندان جس کی مثالیں دی جاتی تھی کہ یہاں پر ایک بڑی اسٹرینتھ موجود ہے، برے وقتوں میں انہوں نے بھی سروائیو کیا، تو وہ اسٹرینتھ تو اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اب کیا پاکستان مسلم لیگ کاف اپنی اسی الاؤ می ٹو سے اس 1.5 انچ کی مسجد کو بنا کر اسی طریقے سے اپنی الیکشن کو آگے بڑھائے گی؟ تو کیا ایسی صورت میں وہ الیکشن جیت پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یا انہیں مسلم لیگ نون کی زیادہ ضرورت ہے، اور کیا وہ اکٹھے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو اپنے لیے بھی بہت سے کنسرنز ہیں. میاں نواز شریف صاحب یقینی طور پر واپس آئے، ان کے واپس آنے سے ووٹر کو ایک بوسٹ ضرور ملا ہے اور ریوائول ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، لیکن ابھی بھی بہت سا کام ہونا باقی ہے. مسلم لیگ نون کو ابھی بھی بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے یہ مسلم لیگ نون کے موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تمام تر پرابلمز کے باوجود بحیثیت جماعت اور ووٹر کی اسٹرینتھ کے حوالے سے ابھی بھی مضبوط ہے اور گراؤنڈ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں مقبولیت سے زیادہ قبولیت کی زیادہ اہمیت ہے اور کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے. ماضی جو کچھ ہوا، مسلم لیگ نون پھر بھی 2018 کے اندر تمام تر ریاستی مشینری کے اس کے خلاف ہونے کے پھر بھی لوگوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کنٹیسٹ کیا، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت تھی پنجاب اسمبلی کے اندر 2018 میں. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے کھاتے میں وہ کچھ کہا ہے کہ ان کے لیے ایکویشن بالکل مختلف ہو گئی ہے. وہ میسز میں تو شاید اس وقت زیادہ پاپولر ہے ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این، لیکن ان کی ایکسیپٹیبلٹی کے بڑے میجر ایشوز ہیں، اور میرے خیال میں وہ رہیں گے بھی، کیونکہ عمران خان صاحب ابھی تک اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ تو اٹس ان دا براڈ ڈے لائٹ، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اطہر، آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہی ہونا ہے تو وہی تاثر بن رہا ہے کہ وہ پی ڈی این طرز کی ایک حکومت بننے جائے گی، پھر وہ ایک معاشی جو محاذ ہے، جو مراحل ہیں، ان کو طے کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے پھر العزیزیہ والا معاملہ کیا مسلم لیگ نون کی جو الیکشن کیمپین ہے آن ہولڈ اس لیے بھی ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کا فیصلہ بھی آ جائے جس میں سزا ہوئی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو کاف لیگ سے جا کے اب میاں صاحب کی ملاقات ہوئی، یہ کاف لیگ کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
चौधरी शुजात साहब गालिबन इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो इस वक्त गुजरात का कोई हल्का जीत सकें, और मियां साहब का उनसे जाके मिलना और सीट एडजस्टमेंट की बात होना, तो ये वाज़े एक सिग्नल है, एक वाज़े चीज है कि मियां साहब को इस चीज का इदराक है कि हमारी पॉपुलैरिटी कितनी है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो काफ लीग से जाके सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो काफ लीग जो एक सीट पे भी ये दावा नहीं कर सकती कि ये सीट हमारी कंफर्म है, तो वो उनसे जाके अगर मिल रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगा लें। इसी तरह पहले वो बाप पार्टी से मिले, एमकेएम वालों से मिले, तो ये एक तरह से डेस्परेशन है और ग्राउंड रियलिटीज का इदराक है कि जमीनी हकायक ये हैं कि जो मर्जी कोई कहता रहे, उनको पता है कि जमीन पे हमें उस तरह वोट नहीं पड़ने, ग्राउंड रियलिटीज कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जितने ज्यादा लोगों को साथ मिलाया जा सकता है उनको साथ मिलाया जाए, और यही कोशिश जो है उनकी जानिब से हमें नजर आई है हालिया दिनों में मियां साहब की जानिब से। तो मकबूल होना मैटर नहीं करता था, ये भी तो हमारी सियासत में होता है ना, कबूलियत मैटर करती है। आप समझते हैं कि बस यही हमारी सियासत है और इसके इर्द गिर्द ही सियासत घूमती है? देखिए, कहने को तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली जिसको वोट पड़ता है वहां पे देखिए 19-20 का या 17-20 का तो फर्क डाल सकते हैं। अब आप 10-20 का कैसे फर्क डालेंगे कहीं पे, जब आपकी इतनी ज्यादा वोट बैंक में फर्क हो, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जो दावा किया जा रहा है, हर कोई कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो फिर तो इस गैप को कवर करना बड़ा मुश्किल होगा। और फिर जो सियासी बयानियां है, अब आप देख लें ये जो आज हाई कोर्ट में हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सियासी बयानियां खड़ा किया गया था एक वीडियो के ऊपर कि एक जज साहब की मुबैना वीडियो आ गई। आज कहा गया कि जी उस वीडियो को तो हम परसू ही नहीं करना चाहते। अदालतों में बैठ के पहले ये कहते थे हमारे पास तो और वीडियोस भी हैं, तो आप दिखाएं वो वीडियोस। आपकी बेगुनाही अगर वो वीडियो साबित कर रही है तो अब आप उससे डिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं या रिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं उसको। इसी तरह आपने राना शमीम साहब का वो एफिडेविट आपको याद होगा, वो कहा गया कि जनाब वो साजिश हुई थी, और बाद में इन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि नहीं जनाब हम वो एफिडेविट वापस ले रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बात है कि ये सियासी बयानियां बनाने के लिए तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो इतने आसान नहीं होंगे। अगर 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो मुझे लगता है कि नून लीग के लिए काफी मुश्किलात होंगी उस रोज। अच्छा मुनीब, इस पे आप वैसे क्या कहना चाहेंगे? दूसरे एक चीज साद रफीक साहब ने आज कही और पीटीआई से मुतालबा किया है, जरा ये मुतालबा भी सुन लेते हैं, फिर दोनों मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दीजिएगा। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं। हारने से भी कोई मौत वाकया नहीं हो जाती, आप पॉलिटिकली जिंदा ही रहते हैं। उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए, उन्हें बायकॉट नहीं करना चाहिए। जी मुनीब, साद रफी कह रहे हैं पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट ना करे, कहीं ये सोच पाई जाती है और किन मामलात के बाद इस नहज पे पहुंचेगी पीटीआई कि वो सोच रही है कि हम बायकॉट कर दें इंट्रा पार्टी इलेक्शन? वो चैलेंज जो हुए वो मसला बनेंगे, बल्ले का निशान अगर चले आता है तो ये सोच नहीं है, ये सिर्फ कंसर्न है मुस्लिम लीग नून का? देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से मसाइल हैं। मैं एग्री करता हूं इस बात से कि आप बहुत बड़ी चीजें या बहुत बड़े गैप्स को मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तो ये पता भी नहीं है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी के रोज शक्ल क्या होती है। बल्ले का निशान वो जरूर रखना चाहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने जैसे तैसे अपना करवा दिया, चैलेंज वो हो चुका है, वो एक्सेप्ट होता है, उसको इलेक्शन कमीशन वैलिड इंतखाब करार देता है या नहीं, इसका फैसला मैंने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करना है। दूसरी बात यह है कि अवाम की तमाम तर राय, मकबूलियत, अवाम का किसी जमात के साथ होना, इसकी सबसे ज्यादा अहमियत होनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा वही बात अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर बहुत से लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ा भी, एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जो तुरा इम्तियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया और जो एक स्टेटस उन्होंने अपना अचीव किया इस पूरे मामले के अंदर, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा मकाम किसी सियासी जमात को नहीं मिल सका। अब ये फॉर गुड और बैड रीजंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ किया या इमरान खान साहब ने अपने साथ और अपनी जमात के साथ किया, मैं कहता हूं अपने वोटर के साथ किया। लेकिन अब इशू ये है कि डिपेंड ये करता है कि 8 फरवरी के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होती है बहैसियत एक सियासी जमात। अगर तो ऐसे ही है
کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اطہر صاحب اس وقت انگلینڈ میں ہیں اور میں اور وہ کل ہیرڈز میں بیٹھ کے لنچ کریں گے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت نکلوں بھی تو کل میں دوپہر تک وہاں نہیں پہنچ سکتا. میری خواہش ضرور ہو سکتی ہے نا، وہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں ہم اکٹھے بیٹھ کے لنچ کریں، تو میں نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح میری اور اطہر صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ انتخابات فری اور فیئر ہوں، آپ کی ہو سکتی ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے فری اور فیئر ہوں، لیکن ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. ہم تو بس ایک دعا کر سکتے ہیں کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں. 2018 میں بھی ہم یہی کہتے تھے کہ فری اور فیئر ہوں، لیکن نہیں ہوئے. اس سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ فری اور فیئر ہوں، لیکن نہیں ہوئے. تو میرے پاس کون سی ایسی واٹر ٹائٹ گارنٹی ہے کہ میں کہہ دوں کہ 2024 8 فروری کا الیکشن فری اور فیئر ہوگا. اس میں صدف میں ایک چیز بس ایڈ کرنا چاہوں گا، میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا. جی وہ جو انہوں نے کہا نا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے اور ہیرڈز کی انہوں نے مثال دی، دیکھیں وہ اگر ہم نے دعا کرنی ہے تو میرے خیال میں جب میں لاہور آؤں گا تو ہم دونوں داتا دربار جائیں گے، چاول کھا کے دعا کریں گے یا اللہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں. ہیرڈز میں یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. چلے آپ نے ضروری سمجھا اسے کلیئر کرنا. لیکن منیب یہ بھی بتا دیں، جو پی ٹی آئی کے لیے کہہ رہے ہیں سعد رفیق کہ یہ جو الیکشن بائیکاٹ اس نہج پہ جائے گی پی ٹی آئی، کیونکہ یہی وہ جماعتی جیسے سب سے زیادہ یہ تھا کہ ہم الیکشن کرا دیں، فوری الیکشن کرا دیں. انہوں نے اپنی 2 حکومتیں گوا دی، پنجاب کی اور کے پی کی. ظاہری بات ہے نہیں، وہ باجوہ صاحب کے عمران خان صاحب تو ریکارڈ میں کہا ہے انہوں نے کہ ٹی وی پہ کہ، اور غالباً آپ ہی کے چینل پر کہا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ باجوہ صاحب نے کہا اپنی حکومتیں گرا دیں تو الیکشن ہو جائے گا. میں نے حکومتیں گرا دی. مطلب عمران خان صاحب کی سیاسی سوچ بصیرت تو یہی تھی کہ وہ حکومت میں رہیں یا باہر رہیں. سنی انہوں نے آرمی چیف کی تھی، تو ابھی بھی وہ تل ملا رہے ہیں کہ کسی طرح فوج کے حالات ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، وہ راہ و رسم ان کی بڑھ جائے. تو وہ خیر بڑھ سکتی ہے، کسی بھی وقت حالات واقعات تبدیل ہو سکتے ہیں. اب آج کی تاریخ تک تو نو انٹری ہے، کل اگر کچھ ہو جائے تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اتنی بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ جو باتیں ابھی مطلب میں یا اطہر صاحب کر رہے ہیں، امپورٹنٹ فیکٹر صرف یہاں پر ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا. اگر بلے کا نشان چلے، میں ایک سوال ہے نا، ایک ایکویشن ہے، نہیں رہتا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہوگا. اور جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ بلے کا نشان اور ہم کسی طریقے سے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر پا رہے اس نشان کے اوپر، تو اس صورت میں شاید پاکستان تحریک انصاف اس پورے معاملے کو کہے کہ ہم بلے کا نشان ہمارے لیے عام تھا، یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے اور ریاستی جبر کا ہماری جماعت شکار ہے، لہٰذا ہم ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس صورت میں شاید ہوگا. فی الحال تو پاکستان تحریک انصاف مجھے لگتا ہے گراؤنڈ پہ تو بہت پاپولر ہے. اطہر میں اس چیز کو آگے بڑھاتی ہوں جو ایک منظر کشی کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ بلے کا نشان نہیں رہتا اور انٹرا پارٹی الیکشن فیصلہ نہیں آتا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، تو پھر مائنس اگر ہم کر دیں پی ٹی آئی کو جنرل الیکشن کے ارینا سے، پھر یہ انتخابات کیا متنازع کنسیڈر کیے جائیں گے، ایکسیپٹیبل ہوں گے، ماسز کو ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ دیکھیے پہلے تو یہ جو انتخابات ہیں یہ آلریڈی متنازع تاریخ پہ ہو رہے ہیں. یہ ریزن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ مقررہ آئینی مدت کے اندر نہیں ہوئے، جس کی جانب منیب صاحب نے بھی اشارہ کیا پہلے کہ نہ یہ وفاق میں آئینی مدت کے اندر ہو رہے ہیں، نہ یہ 2 صوبوں کے اندر آئینی مدت کے اندر یہ انتخابات ہو رہے ہیں. تو یہ تو ویسے ہی ان کا سٹارٹ ہی متنازع ہے. اب اس کے اندر جو ملک کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کو عوام کا ایک سائزیبل جو حصہ ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے، اگر آپ ان کو بھی ایلینیٹ کر دیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے، تو کیا اس کے نتیجے میں آگے کوئی استحکام آئے گا؟ دیکھیں الیکشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ آپ نے عوام کو یہ تاثر دینا ہے کہ آپ اس سارے عمل کا حصہ ہیں اور آپ اپنے حکمران اپنی مرضی سے چن رہے ہیں. جب میجورٹی یہ سمجھے گی یا ایک بڑا حصہ یہ سمجھے گا کہ ہماری تو اس میں کوئی صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا اس کے نتیجے میں کوئی ایک مستحکم حکومت آئے گی یا مستحکم پارلیمنٹ آئے گی؟ دوسری بات جو بلے کا نشان ہے، میرے خیال میں رانگ ہو سکتا ہوں اس میں، لیکن میرے ذاتی خیال میں بلے کا نشان اس وقت میٹر نہیں کرتا. ریزن بینگ کہ دیکھیں آج کل جو فلو آف انفارمیشن اتنی تیز ہے، اتنا تیز ہے کہ وہ نہ میڈیا کے وہ تابع ہے، نہ وہ جو ہے کسی اخباری خبر کے تابع ہے. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ 8 تاریخ کو انتخابات ہیں اور 7 تاریخ کو بھی پتہ چلتا ہے بلہ نہیں بطخ آپ کا انتخابی نشان ہے، تو وہ اسی وقت پورے ملک میں پتہ چل جائے گا انتخابی نشان کیا ہے. اسی لحاظ سے وہ بتا دیں گے جناب ادھر یہ انتخابی نشان ہے، ادھر یہ ہے. تو وہ میٹر نہیں کرتا. اصل چیز جو میٹر کرتی کہ کیا ان کو انتخاب لڑنے کی وہ آزادی ہوگی
उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, जिस तरह अभी बहुत सारे लोग उनकी शिकायतें कर रहे हैं कि नामे जलसा करने दिया जा रहा है, वर्कर कन्वेंशन करते हैं तो FIR हो जाती है। तो ये वो सारी चीजें, बल्ले का निशान चला भी जाए तो आई डोंट थिंक उससे कोई फर्क पड़ेगा। माजी में हम ये मिसाल देख चुके हैं, जब तलवार का निशान लिया गया पीपल्स पार्टी से, कितनी उससे पॉपुलैरिटी कम हुई और कितना नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को, वो तारीख का हिस्सा है। अच्छा मुनीब, आप समझते हैं ये इतना आसान होगा, या ये अब वो डिजिटल एज है, सोशल मीडिया का दौर है कि अगर बैलेट पेपर पर किसी सियासी जमात का जो साल साल से निशान हो इंतखाबी वो ना हो, कोई और निशान हो, बड़ा आसान होगा उस जमात के लिए नए निशान के साथ मैदानी इंतखाबी मैदान में आना और फिर जीत जाना? देखिए, मैं इस बात पे मेरा राय मेरी मुख्तलिफ है, इसलिए कि देखिए आम हालात में अगर ये होता तो फिर तो बहुत फर्क नहीं पड़ना था, और वाकई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि चेहरों से शनासाई थी, लोगों को पता था ये लोग हैं और ये कैंडिडेट है। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही नहीं पता कि इन हलकों के अंदर कैंडिडेट्स कौन होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो कि सिर्फ इसलिए जीत सकते होंगे कि अगर उनकी निस्बत साबित हो जाए या उनका कनेक्शन साबित हो जाए कि ये इमरान खान के कैंडिडेट हैं या PTI के कैंडिडेट हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको वोटर या जानता भी नहीं होगा, लेकिन उनकी जीत सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि अगर वोटर उन्हें रिकग्नाइज कर पाए, उन्हें पहचान पाए कि वाकई जी इनको हमने इस शख्स को वोट देना है। तो ये ऐसे हालात में ये डबल एज सोर्ड है। एक तो ये, हाँ ठीक है, डिजिटल मीडिया का दौर है, बड़ी आसानी से लोगों तक चीजें कम्युनिकेट हो सकती हैं। दूसरा ये है कि जब हालात नहीं ठीक होंगे और अगर खुदा न खास्ता उनसे बल्ले का निशान भी छिन जाता है, तो फिर ये चीजें रिकग्नाइज करना, बताना जी कि ये हमारा कैंडिडेट है और ये हमारी इंतखाबी निशान है और इसको आपने वोट डालना है, या तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद चैलेंजिंग टास्क हो PTI के लिए। लेकिन इसके बारे में को हम सेफली तो शायद मेरे ख्याल में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 8 फरवरी को क्या सूरत हाल होगी। बहुत कुछ इससे पहले डिसाइड हो चुका होगा। और अतर माजी के जो कुछ फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपनी हुकूमतों को ख़त्म कर देना, लोगों ने कहा अपनी हुकूमत पे खुदकुश हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, फिर और जो उनकी सियासत रही, ऐवान को छोड़ के सड़कों पे उन्होंने सियासत की, उसको चुना, और फिर जो 9 में सारी चीज़ें हुई वो सबके सामने है। अब अगर वो ये फैसला करते हैं बायकॉट का, तो ये तबाह कुन फैसला होगा बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या आप इसको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मूव कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बाइकआउट करेंगे, इसलिए कि उनको पूरी उम्मीद है, अब ये हो सकता है गलत उम्मीद हो, उनको उम्मीद ये है कि हमें अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो वो इलेक्शन डे वाले दिन मिलेगा। और हालिया भी जो उन्होंने सहाफियों से बात की, जेल के अंदर भी जिस दिन मुकदमे की कवरेज के लिए सहाफी गए हुए थे, उस दिन भी वो यही कह रहे थे कि बस हमें इलेक्शंस चाहिए और आप इलेक्शंस की तैयारी करें। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में वो इलेक्शंस को बाइकआउट करेंगे। अगर उन्होंने इलेक्शंस को बाइकआउट करना होता तो बहुत पहले वो ऐसी चीजें सामने आ चुकी होती और 2 सूबों में इंतखाबात भी हो चुके होते, वफाक में भी इंतखाबात हो चुके होते। असल इशू ये है कि PDM की हुकूमत ने जो इंतखाबात नहीं करवाए, उनको डर ही इस चीज का था कि हम इंतखाबात हार जाएंगे। तो एक वाहिद चीज जो इस वक्त उनके फेवर में जा रही है तहरीक इंसाफ की, कि अवामी सपोर्ट, तो वो उसको क्यों एकदम से जो है वो कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे कि जनाब इसको हमने आजमाना ही नहीं। तो मेरे ख्याल में वो इलेक्शन किसी भी सूरत में बाइकआउट नहीं करेंगे। ठीक है, आज़मी मुनीब फारूक, दोनों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सियासी जमातें अब क्या बयानियां अपनाती हैं, ऐसे अपनी सियासत को साथ जो उनके लीगल केसेस हैं उनको लेके आगे बढ़ती हैं। आने वाला वक्त बताएगा, और जाहिर इलेक्शन शेड्यूल का जब बाकायदा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद सियासत में हम जो गर्मा गर्मी देखेंगे वो भी एक नेक्स्ट मरहला, अगला मरहला होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।